अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान में बाइनरी ट्रेडिंग और जुए की एप्स पर पाबंदी, लिस्ट जारी। इन्फ्लुएंसर डकी भाई पुलिस के नरगे में। इसहाक डार बांग्लादेश के दौरे पर, 13 बरस बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा का बांग्लादेश का पहला दौरा। नेदरलैंड के वजीर खारजा कैस्पर वेल्डकैंप ओहदे से मुस्ताफी हो गए। चीन में जेर तामीर पुल गिर गया, 12 अफराद हलाक। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सख्त शराइत रख दी। और अमेरिका ने 6000 स्टूडेंट्स का वीजा मुअत्तल कर दिया। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की, जिनमें मज़ीद बेहतरी आती जा रही है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म जनाब इसहाक डार साहब बांग्लादेश के दौरे पर हैं और ये दौरा बहुत सिग्निफिकेंट दौरा है, बड़ा अहम दौरा है, क्योंकि 13 बरस के बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जो है वो बांग्लादेश की सरज़मीन पर उन्होंने कदम रखा है। एक तरफ तो ये मामला है, फिर दूसरी तरफ बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़ा की जो शर्त है ये ख़त्म कर दी है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। और फिर तीसरी एक और चीज़ जो कि आपके सामने हम पेश करना चाहेंगे वो है रावलपिंडी में भी एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की मुलाकात हुई है बांग्लादेशी फ़ौज के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैज़ुर रहमान से। इन दोनों की मुलाकात हुई है और दिफाई ताउन पर, बाहमी ताउन पर बात हुई है। इस पूरे मामले पर आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ। बांग्लादेशी हुकूमत की पाकिस्तानी हुक्काम को दौरे की दावत। नायब वजीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ढाका पहुँच गए। 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर भी मुलाकातों के एजेंडे में शामिल हैं। ये 13 बरस बाद किसी भी पाकिस्तानी वजीर खारजा का पहला दौरा बांग्लादेश है। दूसरी बड़ी अहम पेशरफ्त ये है कि बांग्लादेश ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुक्काम के लिए वीजा की शर्त खत्म कर दी है। ये मुआहदा 5 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा। दोनों ममालिक के सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अफराद को वीजा की जरूरत नहीं होगी। दिफाई ताउन के फरोग के लिए दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत की भी मुलाकात हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से बांग्लादेशी फौज के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान ने मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं नेदरलैंड्स का, जहां पर नेदरलैंड के वजीर खारजा जिनका नाम है कैस्पर वेल्डकैंप, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और ओहदे से इस्तीफ़ा उन्होंने जिस वजह से दिया है उस पर तो उन्हें सलाम किया जाना चाहिए, उन्हें सल्यूट किया जाना चाहिए। अब मामला ये है कि नेदरलैंड के जो वजीर खारजा हैं कैस्पर वेल्डकैंप, उन्होंने गज़ा में इसराइली फ़ौजी हमले के ख़िलाफ़ जो इजाफ़ी पाबंदियाँ हैं वो लगाना चाही थी और वो चाहते थे कि नेदरलैंड की तरफ से पाबंदियाँ लगाई जाएं इसराइल पर, क्योंकि इसराइल जो कुछ इस वक्त फ़लस्तीन में कर रहा है उनके बयान के मुताबिक नेदरलैंड वो देख रहा है और नेदरलैंड चाहता है कि ऐसा ना हो। तो उन्होंने कैबिनेट से इस बात की अप्रूवल लेना चाहिए कि हम इसराइल पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाएं, लेकिन कैबिनेट ने चूँकि इस चीज़ की अप्रूवल नहीं दी तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो कैबिनेट में पेश कर दिया। अब ये जो बयान है उसमें उन्होंने, जो उनका बयान था कैस्पर का, उसमें उन्होंने कहा कि मैं जो चाहता था वो मैं अचीव नहीं कर सका, मैं बामानी तौर पर जो पाबंदियां हैं वो नहीं लगा सका इसराइल पर और मैं उसके लिए अपनी कैबिनेट को मोटिवेट नहीं कर सका, इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं देख रहा हूं कि गज़ा की जो सरज़मीन है उस पर क्या हो रहा है, नीदरलैंड्स देख रहा है कि गज़ा की सरज़मीन पर क्या हो रहा है और इस हवाले से हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में जो इजाफ़ी हम इक़दाम करना चाहते हैं उसके हवाले से हमें नीदरलैंड की कैबिनेट से काफ़ी रेजिस्टेंस मिल रही है और इसी वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अब सिलसिला ये है कि ये नीदरलैंड की जो पार्लियामेंट है उसमें शायद एक यूँ कहते हैं कि बारिश का पहला क़तरा साबित हो और उन्हें शायद इस इस्तीफ़े के बाद एहसास हो कि वाकई गज़ा में जो जुल्म व सितम हो रहा है उसको रोकने के लिए नीदरलैंड को अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करना चाहिए।
پروگرام میں اب رخ کرتے ہیں چین کا، جہاں پر ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے، اور یہ حادثہ جو ہے یہ ہے ایک زیر تعمیر پل کی تباہی کا، اور یہ معاملہ ہوا ہے چین کا صوبہ ہے چنگائی، وہاں پر یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ یہاں پر یلو ریور ہے جس پر زیر تعمیر ایک پل تھا، اور یہ پل جو ہے یہ تعمیر کے دوران گر گیا اور اس سے 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور 4 افراد ابھی ایسے ہیں جو کہ لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ بیسیکلی اس وقت پیش آیا کہ جب پل کی تعمیر کے حوالے سے کام جاری تھا، اور اس دوران جو اسٹیل کی کیبل تھی اس پل کو جوڑنے کے لیے جو اس پر کام کیا جا رہا تھا، تو وہ جو اسٹیل کیبل تھی وہ ٹوٹ گئی، اور اس کی وجہ سے پل کا جو درمیانی حصہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب اس پورے معاملے کے وقت جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت چینی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر 15 مزدور کام کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ ایک پروجیکٹ مینیجر بھی موقع پر موجود تھا۔ اب یہ ابتدائی طور پر جو رپورٹس آئی تھی اس میں بتایا یہ گیا تھا کہ 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد اپڈیٹ ہوئی نیوز اور پتہ یہ چلا کہ 12 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو 16 میں سے 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور 4 لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں، لاپتہ لوگ ہیں۔ اور چین میں ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے کافی زیادہ سخت میجرز لیے جاتے ہیں، اور اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر اس کو مکمل طور پر ڈیمیج کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہونے پائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ چین اس پورے معاملے کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے۔ جنگ بندی کی کوششیں تو کافی زیادہ ہو رہی تھیں، ٹرمپ نے ملاقات بھی کی تھی، پہلے زیلنسکی سے ملاقات کی، اس کے بعد پیوٹن سے ملاقات کی، بڑی ہائی پروفائل ملاقات تھی، لیکن اب تک یہ جو جنگ بندی ہے وہ کسی بھی طریقے سے آگے نہیں بڑھ پائی ہے۔ اب اس معاملے پر ایک خبر تو یہ سامنے آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر کو یوکرین کے صدر سے ملاقات کے لیے وقت دے دیا ہے کہ اب جو ہے وہ آپ ملاقات کیجئے، اور پھر اس کے بعد اس پورے معاملے کو آگے بڑھائیے، اور یہ ایک نئی مہلت کہہ لیجئے کہ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دے دی ہے صدر پیوٹن کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں اب ولادیمیر پیوٹن کو چند ہفتوں کی مہلت دے رہا ہوں، اور ان چند ہفتوں میں ولادیمیر پیوٹن نے زیلنسکی سے ملاقات کرنی ہے، یوکرینی صدر جو ہیں، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ آگے کس طرح بڑھنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ جنگ کے خاتمے کی طرف بڑھ سکیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ جی 2 ہفتوں میں پتہ لگ جائے گا کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے، کس رخ پر ہم جا رہے ہیں، سو اٹس اے میٹر آف 2 ویکس، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ پھر دوسری جانب جو روس کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ابھی روس کے صدر اور زیلنسکی کی ملاقات کا کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں طے پایا ہے، اور کوئی ملاقات جو ہے وہ ایسی عنقریب نہیں ہونی ہے، کوئی ملاقات ایجنڈے پر نہیں ہے، اور انہوں نے بالکل یوں کہیے کہ اس ملاقات کے امکان کو ہی مسترد کر دیا ہے۔ اور اچھا، اب ایک اور معاملہ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جو روسی صدر ہیں ولادیمیر پیوٹن، انہوں نے جنگ بندی کے لیے نئی شرائط رکھ دی ہیں، اور بڑی سخت شرائط ہیں، اور جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں کہ صدر پیوٹن جو ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ یوکرین مشرقی سرحدی شہر جو ہے ڈونباس اس سے دستبردار ہو جائے، یعنی کہ یہ جو شہر ہے یہ روس کو دے دیا جائے، اور نیٹو میں شمولیت کا بھی ارادہ جو ہے وہ بالکل ترک کر دے یوکرین، اور پھر مشرقی سرحد سے نیٹو کی جو افواج ہیں ان کو ہٹا دیا جائے۔ تو یہ بڑی 3 شرائط ہیں جو کہ پیوٹن کی طرف سے سامنے آئی ہیں، بڑی سخت شرائط ہیں، اور اس کے عوض یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ یعنی کہ پیوٹن جو ہے وہ روس کا کچھ حصہ جو ہے ان سے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اب یہ شرائط جو ہیں وہ کیا قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ حکومت پاکستان نے کئی بیٹنگ ایپس کو بین کر دیا ہے۔ کئی ایسی ایپس ہیں جو کہ پاکستان کے عوام کو جوئے جیسی لعنت میں مبتلا کر رہی تھیں، اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز وہ لوگ تھے جو کہ ان بیٹنگ ایپس کو، ان جوئوں کی ایپس کو پروموٹ کر رہے تھے۔ اب حکومت پاکستان نے ان کی ایک فہرست جاری کی ہے، ان ایپس پر بین کر دیا گیا ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ان ایپس کو پروموٹ کر رہے تھے ان پر بھی ایک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا نام سوشل میڈیا انفلوئنسر ڈکی بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے ایسے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں جن کے اوپر اب گھیرا تنگ ہوگا اور وہ گرفتار کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ذرا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو بیٹنگ ایپس ہیں یہ کون سی ایپس ہیں جن کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، اور پھر خاص طور پر یہ جو بائنری ٹریڈنگ ایپس ہیں جن پر پابندی لگائی گئی ہیں وہ کیا کرتی ہیں۔ ہماری ریسرچ ہیڈ جو ہیں قرۃ العین صاحبہ، انہوں نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کے سب سے بڑے یوٹیوبرز میں شمار ہونے والے ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر الزام تھا بائنری ٹریڈنگ ایپس کی پروموشن کا، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ یہ ٹریڈنگ ایپس آخر ہیں کیا؟ یہ دراصل آن لائن بیٹنگ ریکٹس ہیں، یعنی اللیگل جوا۔
जिसे खूबसूरत लफ्ज़ों का लिबादा उड़ाकर इन्वेस्टमेंट के नाम से बेचा जा रहा है। दरअसल ये ऐप्स आपको ये यकीन दिलाती हैं कि आप स्टॉक, सोना या क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मगर सच ये नहीं है। सच ये है कि आप सिर्फ एक बेट लगा रहे होते हैं कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। अगर आपका अंदाज़ा दुरुस्त निकल गया तो एक मखसूस रकम का फ़ायदा, और अगर आप गलत हुए तो आपके सारे पैसे गायब। याद रखें, इन ऐप्स में नज़र आने वाले सारे चार्ट्स, सारे ग्राफ सब जाली होते हैं। ना कोई शेयर ख़रीदा जाता है, ना कोई करेंसी। असल में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म जुआ है जिसमें आखिर में हमेशा प्लेटफॉर्म जीतता है और आप हारते हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जुआ हराम और काबिल सज़ा जुर्म है, लिहाजा इसकी प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग भी सीधा जेल का रास्ता दिखा सकती है। और डकी भाई के साथ भी यही हुआ है। और सिर्फ वही नहीं, रजब भट्ट और दीगर इन्फ्लुएंसर्स भी मुबैना तौर पर इस गेम का हिस्सा हैं। ये ऐप्स उन मशहूर चेहरों को इस्तेमाल करती है ताकि उनकी ज़िंदगी की चमक दमक दिखाकर सादा लो अवाम को फंसाया जा सके। जून में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस मामले की तहकीकात शुरू की। कड़ियाँ जुड़ती गईं और आखिरकार ये जंजीर ढकी भाई तक जा पहुंची, जो इनके हाथों की हथकड़ी बन गई। अभी तफ्तीश जारी है और ये भी मुमकिन है कि कानून नाफिज करने वाले जल्द इन ऐप्स को प्रमोट करने वालों के साथ इन्हें इस्तेमाल करने वालों तक भी जा पहुंचे। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसी 40 ऐप्स की बाकायदा लिस्ट जारी की है जिन्हें गैर कानूनी करार दिया गया है। इनमें 17 बैटिंग्स और गैम्बलिंग ऐप्स शामिल हैं, जिनमें बेसबॉल, घोड़ों की रेस और क्रिकेट मैचेस पर जुआ खेलने के प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं, जैसे कि 1x, बेट, बेटवे, दाफा बेट और दीगर। 19 फॉरेक्स और बाइनरी ट्रेडिंग ऐप्स को भी बैन किया गया है, जिनमें करेंसी और क्रिप्टो के नाम पर आपसे बड़े प्रॉफिट का वादा तो किया जाता है, मगर बदले में सिर्फ आपकी जेब खाली होती है और तो और आपका ज़ाती डाटा भी चुरा लिया जाता है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से जारी करदा लिस्ट में 10 खतरनाक ऐप्स का भी जिक्र है जो ऐसी मालूमात तक रसाई रखती हैं जो सिर्फ हुकूमत के पास होनी चाहिए, जैसे सिम ओनर डिटेल्स, सिम इन्फो और सिम डाटा वगैरह। ये सब बताने का मकसद सिर्फ एक है, आपको खबरदार करना। अगली बार जब कोई इन्फ्लुएंसर अपनी लग्जरी कार या खूबसूरत लाइफस्टाइल दिखाकर आपको किसी अनोखे बिजनेस में हाथ डालने का कहे तो ज़रा सोच लें, कहीं आपकी मेहनत की कमाई भी जुआ खाने में ना डूब जाए। और याद रखें, ऐसी ऐप्स का इस्तेमाल या प्रमोशन आपको भी सीधा जेल के सलाखों के पीछे ले जा सकता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डकी भाई इस वक्त पुलिस की जो कस्टडी है उसमें है, और अब उनका जो केस है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे तारिक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, बताइएगा इस केस की क्या तफसील है? जी वैसे आज अदालत में जो सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई हैं उनको पेश किया गया है। उनको 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद आज अदालत के रूबरू पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू जो हैं उन्होंने उनकी जिस्मानी रिमांड पर जो है वो आज समाअत की है। 6 रोज़ के बाद आज दोबारा से FIA ने उनके जो है मज़ीद जिस्मानी रिमांड की सज़ा की। 24 रोज़ का मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है वो तलब किया गया था और इस पर अदालत ने दोनों तरफ के दलाइल सुने। जो सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई हैं उनके वकील का कहना था क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन है उनका डक्की भाई का और साथ जो उनका लैपटॉप है वो इस वक्त FIA के हवाले के पास है और उसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो देखी जा सकती हैं। मज़ीद किसी किस्म की रिकवरी जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो और रिमांड की सज़ा है वो किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है। लिहाजा जो FIA की जानब से मज़ीद 24 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की सज़ा की जा रही है उसे जो है वो नामंजूर किया जाए और उनको जुडिशल रिमांड पर जेल जो है वो भिजवा दिया जाए। जबकि FIA के मुताबिक उन्हें मज़ीद इस हवाले से तहकीकात की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें देखना यह है कि मज़ीद कितने लोग ऐसे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं जो इस ऐप्स की जो जुए के हवाले से ऐप्स हैं उनकी प्रमोशन में जो है वो मुलविस हैं, ताकि उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाए। अदालत ने कुछ देर के लिए इसका फ़ैसला जो है महफूज कर लिया था, जिसके बाद दोबारा से फ़ैसला सुनाने के बाद 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड में उनको मज़ीद तोसी करके उनको FIA के हवाले जो है वो कर दिया गया है। उनके पास आज जो ख़ास तौर पर उनके पास जो FIA के मुताबिक केस है उनके हवाले से ये है कि उन्होंने जो जुए की ऐप्स हैं उनको अपने जो उनको सोशल मीडिया अकाउंट है उसके ज़रिए से प्रमोट किया है और उसमें बहुत सारे लोगों के जो हैं बहुत सारे पैसे जो हैं वो ज़ाया हुए हैं और उनकी कमाई जो है वो उन्होंने लूज़ की है। इसके साथ आज जो FIA के जो FIR है उसमें ये भी बताया गया है कि जो सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई हैं वो एक ऐप जो है जुए की उसके वो यहाँ पे कंट्री मैनेजर भी हैं और उनको यहाँ पे उस हवाले से पैसे
پیسے بھی ان کے اکاؤنٹس میں آئے ہیں. تو یہ تمام تحقیقات ہونی ہیں جس کے بعد آج جو ہے وہ اس تمہارے کیس کی جو اصل محرکات ہیں وہ سامنے آ سکیں گے. تو آج ان کو پیش کرنے کے بعد ان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید توسیع جو ہے وہ کر دی گئی ہے. جی بہت شکریہ ادا کریں گے طارق خان، آپ کا وقت دیا آپ نے اور تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا. آگے بڑھتے ہیں ناظرین، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور بیٹنگ ایپس جو ہیں ان کا گٹھ جوڑ کس طریقے سے کام کرتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر دانیال شیخ موجود ہیں. آپ ان کی ویڈیوز، ان کی پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں، بڑا ڈھنگ کا، بڑا سلجھا ہوا کانٹینٹ وہ پریزنٹ کرتے ہیں. ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اویس منگل والا صاحب، بہت بہت شکریہ اس شو میں انوائٹ کرنے کے لیے. دانیال بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو اور ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھا سکیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو اس چیز کی مکمل معلومات ہیں، مکمل تجربہ ہے اس چیز کا. یہ ہمیں سمجھائیں کہ یہ جو بیٹنگ ایپس ہوتی ہیں یا جو اللیگل ایکٹیویٹی والی ایپس ہوتی ہیں، ان کا اور جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کا گٹھ جوڑ یا ایک نیگیٹو یوں کہہ لیجیے کولیشن، وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ہوتا کیا، یہ گیم کیا ہے؟ اچھا اویس بھائی، میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، نہ ہی میں نے خود کام کیا ہے ان ایپس کے ساتھ، لیکن میں اتنا آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ جتنی بھی مجھے آج تک ای میلز آئیں، جتنی بھی مجھے کبھی فیس بک پر یا انسٹاگرام پر ڈی ایمز میں ریچ آؤٹ کیا، ایون واٹس ایپ تک پر ریچ آؤٹ کیا اس طرح کی کمپنیز میں. شروع انہوں نے کیا تھا بیٹنگ ایپ سے، پھر اس کے بعد گیمنگ ایپس آنے لگی. اچھا میں تھوڑا ایکسائٹیڈ ہو گیا کیونکہ گیمنگ آپ کو پتا ہے گیمنگ اچھی چیز ہوتی ہے اور وہ بڑی ہر طرح سے مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے، اور اگر اچھا گیم ہو تو اٹ ڈیپینڈس رائٹ. تو میں نے بولا یار یہ تو اچھا گیم ہو سکتا ہے، لیکن پھر پتہ یہ چلا کہ ان گیمنگ ایپس کی جو پیچھے ہے وہ سب یہی بیٹنگ کا سسٹم ہوا کرتا تھا. اور اس کے علاوہ ابھی تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جس طرح کا کلچر چل رہا ہے اور جس طرح کے میسیجز ہمیں آ رہے ہوتے ہیں، تو جس طرح سے کسینو ہوتا ہے تو آن لائن کسینو تک کی ہمیں آفرز آ رہی ہوتی ہیں، اور بیٹنگ ایپس کی آفرز آ رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے گیمنگ ایپس کی آفر آ رہی ہوتی ہیں. اچھا وہ آفر کس طرح کی ہوتی ہیں اور آفر کتنی بڑی ہوتی ہیں؟ وہ 15 سے 20 ہزار ڈالر کی کا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک پر ویڈیو دیں گے. اب کسی کو $5,000، کسی کو $3,000، لیکن یہ ہزاروں ڈالرز میں بات ہوتی ہے. اگر ہم لوگ اپنے فالوورز کی کمپیریزن میں دیکھیں تو فار ایگزامپل اگر میں کسی برانڈ سے، پاکستانی برانڈ سے 1 لاکھ روپے چارج کر رہا ہوں، اور اس طرح کا برانڈ مجھے پاکستانی روپیز میں 30 لاکھ روپے دینے کے لیے راضی ہو اور بولے ناٹ اونلی ون، ہم آپ کو ملٹیپل ویڈیوز کا کانٹریکٹ دیں گے، تو سوچنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے نا. 20 ویڈیوز 30 ویڈیوز سوچنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کی بیک اینڈ اسٹوری کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر اس کو ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو ان دی اینڈ یہی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بیٹنگ ایپ ہے یا کوئی اس طرح کا آن لائن کسینو والا سسٹم ہے یا کوئی بھی جوئے کی ایپ ہے، ایک طرح سے تو یہ جوا ہی ہے ساری کی ساری ایپس جو ہے، اس طرح کی ایپس، تو آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ یار یہ پیسے یہ ایپ والا مجھے دے گا کہاں سے. صحیح بات ہے نا. کوشچن تو یہ ہے کہ اس ایپ والے کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا جو مجھے دے گا، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، یہ انویسٹ کتنا مارکیٹنگ پہ کیسے کر رہا ہے. وہ کر رہا ہے ان غریب لوگوں سے پیسہ چھین کر جو کہ اپنی جمع پونجی اس طرح کی ایپس میں لگا دیتے ہیں، کیونکہ ایک پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، ایک غریب ملک ہے، اور غریب ملک میں غریب کی اور بہت سارے لوگوں کی شارٹ کٹ والی سوچ بھی ہوتی ہے، اوور نائٹ سکسیس والی سوچ ہوتی ہے، لاٹری والی سوچ ہوتی ہے کہ یار ہم کسی طرح سے امیر ہو جائیں، بہت زیادہ امیر ہو جائیں. تو زندگی میں اگر اس نے 30,000 روپے، 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے اگر اپنے پاس جمع کیے ہیں، وہ اس طرح کی ایپس میں خرچ کر دیتے ہیں، اور وہ پیسہ بیٹنگ ایپس کے پاس جاتا ہے، اور پھر وہ ایپس جو ہے وہ تھوڑے پیسے اس میں سے ہم پر انویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انفلوئنسرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان پر انویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو انفلوئنسرز کو اگر یہ پیسے مل رہے ہیں تو ان غربا کے جمع پونجی کے پیسے مل رہے ہیں جو کہ ان کا حق ہے، وہ چھینا گیا. لٹرلی ڈکیتی والا سین ہے. تو یہ جو ایپس ہیں یہ ان کی مینجمنٹ ڈائریکٹلی سوشل میڈیا جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، ان سے کانٹیکٹ کرتی ہیں، یا پھر ان کے ایجنٹس ہیں پاکستان میں جو یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کے شاید ایجنٹس موجود ہیں، اور کچھ شاید دبئی میں بھی ایجنٹس موجود ہیں یا مختلف، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے کون کانٹیکٹ کر رہا ہے. کبھی یو کے کا نمبر ہوتا ہے، کبھی دبئی کا نمبر ہوتا ہے، کبھی پاکستان کا نمبر ہوتا ہے، اور وہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ نمبر کس کنٹری سے ایکسیس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ میجورٹی تو ای میلز ہوتی ہیں، میجورٹی تو انسٹاگرام کے ڈی ایمز ہوتے ہیں، تو ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کس ملک سے کون ہم سے کانٹیکٹ کر رہا ہے، لیکن یہ پتا ہوتا ہے کہ آفر بہت بڑی آ رہی ہوتی ہے. اور ایک نہیں، اور 1 سال کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے تقریباً 4 سال پرانی. 4 سال سے
کانسٹنٹلی ہماری جو کمیونٹی ہے یوٹیوبرس کی، سب کے پاس یہ اس طرح کی اپرچونٹی مل رہی ہوتی ہے، انفارچونیٹ اپرچونٹی مل رہی ہوتی ہے، اور یہ خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر اس طرح سے کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جتنے بھی رسپانسبل کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ نہیں کرتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف کچھ کریٹرز کو اس طرح سے انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہوگا؟ نو، 100 میں سے 2-3 ہی کرتے ہیں اس طرح کا کام. میجورٹی آف دیم آر نائس، اور جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں، کانٹینٹ کریٹرز ہیں، وہ میجورٹی آف دیم وہ کافی رسپانسبلٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اسی وجہ سے جتنے پیسے بنتے ہیں، ہمیں پتا، آپ کو پتا ہے کہ ایڈ سینس میں کتنا کم پیسہ ملتا ہے پاکستانی یوٹیوبرس کو. اور اسی طرح سے فیس بک ایڈ سینس بہت ہی بری طرح سے تباہ ہو چکا ہے. بہت اٹ پیز اس پینیز. ٹھیک ہے، 1 ملین ویوز کے ہمیں $10 $20 مل رہے ہوں گے، اور 1 ملین ویوز ہی اتنی مشکل سے آتے ہیں اچھے کانٹینٹ پہ، تو آپ کو پتا ہے کہ بڑی مشکل ہوتی ہے. بٹ اسٹل جو رسپانسبل کریٹرز ہیں وہ منع کر دیتے ہیں. اچھا، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ظاہر ہے اگر 100 سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں تو سارے ایسے نہیں ہیں جو کہ نیگیٹو چیزوں کو پروموٹ کریں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں. باقی ایک بڑی پازیٹیو کنٹینٹ کریشن والی کمیونٹی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب چونکہ ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے تو ڈکی جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے، ان کی مطلب آپ ان سے واقف ہیں، وہ کس طرح کی پرسنالٹی ہیں، کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، کیوں انہوں نے یہ پروموٹ کیا، یہ ان کا اور اللیگل ایپس جو ہیں ان کا لنک کیا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ذرا سمجھائیے گا. ایکٹیویٹیز کچھ نہیں ہیں. اگر میرا جتنا ڈکی کے ساتھ رہا ہے، ساتھ نام ہے اس کا، جتنا میرا اس کا ساتھ رہا ہے ساتھ کا، تو میں اس کو ایک بچہ ٹائپ لڑکا ہی سمجھتا ہوں. وہ اتنا زیادہ سمجھدار بھی نہیں ہے، پہلی چیز. اور دوسرا، وہ ایک، میری اس سے ملاقات ہوئی ہے، کوئی 2-3 سال ہو گئے اس سے ملاقات کو، لیکن میری اس سے کاؤنٹلیس میٹنگز ہوئی ہیں اور ہم لوگوں نے بہت ہینگ آؤٹس کیے ہیں. اور وہ ایک اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی والا لڑکا، یا اس طرح سے ہم اس کو ولن نہیں بنا سکتے. میں جس طرح سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہوں، ہر کوئی ایک انسان کو گرانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. ہم اس کی اس فیل کی بات کریں گے. ایسی کوئی اس کی پرسنالٹی میں ایسا کوئی میں نے فالٹ نہیں دیکھا، یا اس کو کوئی 2 نمبر مائنڈ سیٹ کا بندہ نہیں دیکھا، یا کوئی چور ڈکیت یا پھر اسکیمر ٹائپ پرسنالٹی نہیں ہے اس کی، جتنا میں نے اس کو جانا ہے اب تک. تو یہ اگر اس سے اس طرح کی حرکت ہوئی ہے، میں نہیں جانتا کہ اس نے کیوں یہ ڈیسیجن لیا ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دیٹ. اچھا، مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز میں کوئی اپنی نئی گاڑی دکھا رہا ہے اور ہر مہینے کوئی نئی گاڑی دکھا رہا ہے، لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں دکھا رہا ہے، کوئی نئے سے نئے گھر دکھا رہا ہے، کوئی ڈالرز کی جو بھرمار ہے، جو ریل پیل ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ میں کتنا امیر ہو گیا. تو اس سب میں کتنا معاملہ جو ہے وہ فیک ہوتا ہے، یہ ذرا ہمیں بتائیے گا. اب دیکھیں، سامنے والے کو احساس کمتری کا شکار کرانے والی بات ہے نا، کہ سامنے والا انسان جلے کڑھے، مالدیوز جا رہا ہوں میں اٹلی جا رہا ہوں، میں انگلینڈ جا رہا ہوں، اور پھر میں گاڑیاں دکھا رہا ہوں، پیسہ دکھا رہا ہوں، اور وہ جلے، پھر آپ کو فالو کرے، آپ کا وہ فلیشی لائف سٹائل فالو کرے، وہ ڈریم لائف سٹائل فالو کرے، اور سوچے کہ یار کاش میں بھی ایسا بن سکوں. ہر چیز میں سچائی نہیں ہوتی. اور یہ ہم پاکستان کی بات نہیں کریں، پوری دنیا کے اندر یہ ڈرامہ بیچا جاتا ہے اس طرح کا، فیک لائف سٹائل والا، یا پھر ریئل لائف سٹائل بھی ہے. اتنا زیادہ شوخی، اتنا زیادہ جو ہے دکھانا اچھا ہوتا ہی نہیں ہے میری نظر میں. تو یہ شو آف والی جو کریٹرز ہوتے ہیں، اس سے تو میری کبھی بھی مائنڈ سیٹ میچ نہیں ہوتا. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ملتا کیا ہے دکھانا. الٹا مجھے ایسا لگتا ہے کہ چھپانا چاہیے. چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو چھپا کے رکھیں. جتنی آپ کے پاس دولت ہے، جتنی آپ کے پاس بہتر فیسلٹیز ہے لائف میں، آپ وہ دکھائیں جس سے آپ لوگوں کو کوئی میسج پہنچانا چاہتے ہیں، یا کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ایک انفلوئنسر جو ہے اس کو کتنا رسپانسبل ہونا چاہیے اپنے کانٹینٹ کے حوالے سے، یا کیا اس کے پاس کھلی آزادی ہے کہ وہ جو چاہے، جس طرح کا کانٹینٹ چاہے، جیسی باتیں چاہے وہ کرتا پھرے سوشل میڈیا پر؟ اچھا، یہ تھوڑا سا سبجیکٹو بات ہوگی کہ رسپانسبل کتنا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے. بس اتنا رسپانسبل ہونا چاہیے کہ وہ بدتمیزی اور اخلاق کے معیار سے نہ اترے، اور بس یہی کوشش کرتا رہے. اور معاشرے، پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو ہمارے ویلیوز ہیں اس کو مد نظر رکھے، اور کوشش کرے کہ اپنے کانٹینٹ کے تھرو وہ کسی کا نقصان نہ کرے. اور چاہے وہ غلطی سے بھی کرے، کوشش نہ کرے کہ اس طرح کی بھی کوئی غلطی ہو، اس سے اس طرح کے غلط ڈیسیجن نہ ہو، تو کسی کا نقصان نہ کرے، اور کسی کا غلط مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش نہ کرے، جس کو ہم کہتے ہیں ذہن سازی. تو ذہن سازی ایک بہت امپورٹنٹ لفظ ہے، اور کانٹینٹ کریشن کے تھرو کی جاتی ہے. اگر ہم لوگ انڈین کانٹینٹ کریٹر کی بات کریں، دھرو راٹھی ان کا نام ہے، اور ایسے بہت اچھے بڑے کانٹینٹ کریٹرز موجود ہیں وہاں پر، جو کہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اور وہاں عوام کی ذہن سازی کر رہے ہیں. اور اگر ہم لوگ یہاں پر جنید اکرم کا نام لیں، تو انہوں نے کافی ٹائم تک
بہت سارا کانٹینٹ بنایا ہے، اور جس طرح کا کانٹینٹ بنایا ہے اس سے ذہن سازی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، دانیال شیخ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے حوالے سے کہ کس طریقے سے وہ بیٹنگ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں مختلف ایپس کے ذریعے، کیسے ان سے یہ ادارے رابطہ کرتے ہیں اور ان کی لائف میں کتنا معاملہ جو ہے وہ فیک ہے اور کیسے ہمیں سوچ سمجھ کر اپنے انفلوئنسرز کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ 55 لاکھ ویزاز ایسے ہیں جن کی اسکروٹنی کی جائے گی۔ جی بالکل، امریکہ میں مقیم ایسے لوگ یا وہ لوگ جو کہ امریکہ آنے والے ہیں اور ان کو ویزاز ایشو کر دیے گئے ہیں، 55 لاکھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ویزاز کو دوبارہ اسکروٹنی کی جائے گی اور بہت سارے ویزاز ان میں سے شاید کینسل کر دیے جائیں گے۔ لیکن اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ 6000 اسٹوڈنٹس کے ویزاز جو ہیں وہ ریووک کر دیے گئے ہیں، کینسل کر دیے گئے ہیں۔ اب اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس کون ہیں، کیوں ان کے ویزاز ریووک کیے گئے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جرنلسٹ موجود ہیں، ماہین مصطفیٰ امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ السلام علیکم ماہین۔ وعلیکم السلام اویس۔ بہت شکریہ ماہین، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتا سکیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ویزاز منسوخ کیے گئے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کون ہیں، ان کے ویزاز کیوں منسوخ کیے گئے ہیں، کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ جی جو دو بہت مین بنیاد سامنے آ رہی ہے ویزا ریووک کرنے کی، ایک تو ہے قانون کی خلاف ورزی، اور دوسرا کہا گیا ہے کہ اوور اسٹے، یعنی کہ جس ٹائم فریم میں ویزا ایشو کیا گیا ہے اس کے بیونڈ اگر اسٹوڈنٹس رہ رہے ہیں تو وہ ویزا کو ریووک کر دیا گیا ہے۔ اب ان 6000 میں سے 4000 جو ویزاز منسوخ کیے گئے ہیں ان کے جو ریزنز دیے گئے ہیں، ایک ہے ڈی او آئی جو یہاں پہ ڈرائیونگ انڈر انفلوئنس کہا جاتا ہے، مطلب آپ منشیات کے زیر اثر پہ ہیں اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں۔ دوسرا اسالٹ، تیسرا چوری ڈکیتی، اس طرح کے دیگر جرائم پہ ویزا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جو ایڈیشنل 200 to 300 ویزا منسوخ کیے گئے ہیں اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی حمایت، یعنی کہ آپ اگر سپورٹ کر رہے ہیں ٹیررزم ان سم شیپ اور فارم، ویدر یو آر فنڈنگ ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور افیلیٹنگ یور سیلف ود، ان پہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، خاص طور پر اگر ہم ٹیررزم والے ویزا ریووکیشنز کی بات کریں تو ان لوگوں پر کیا الزام تھا، کیا کیا تھا، مطلب ان کے اوپر ٹیررزم چارجز کس قسم کے ہیں؟ There's a lot of ambiguity around it, and I'll quote exactly what's been said. For students who've been engaged in terrorist activities or linked or have certain links to terrorist organizations, تو ان کو فلیگ کیا گیا ہے اور ان کو مطلب ریڈار پہ جا کے ان کے ریووک کیے گئے ہیں۔ جو یو ایس سیکرٹری اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو، وہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز جو ہیں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کے ویزاز کو منسوخ کر رہے ہیں، اینڈ دے آر سیئنگ ہی سیئنگ دیٹ اٹس انوالوڈ ان ایکٹیویٹیز اگینسٹ یو ایس فارن پالیسی پرائیورٹیز، یعنی کہ دو اسٹوڈنٹس دیٹ آر ایکٹنگ ان اینی وے وچ از اگینسٹ یو ایس فارن پالیسی پرائیورٹی، دیئر ویزاز آر گون بی ریووکڈ۔ اگر ہم کچھ ایگزامپلس دیکھ لیں تو وہ پرو پیلسٹائن ایکٹیویٹیز میں اگر انوالوڈ ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویزم میں انوالوڈ ہیں یا پرو حماس ہیں یا اینٹی اسرائیل ریٹرک کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی شمولیت ان میں ہو۔ اچھا، جن لوگوں پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پیلسٹائن ریلیٹڈ پروٹیسٹ میں حصہ لیا، فلسطین کی سپورٹ کی، اسرائیل کی مخالفت کے بیانات دیے، تو یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے کہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ امریکہ میں تو ہمیشہ فریڈم آف اسپیچ رہا ہے اور یہی بات تو تھی امریکہ کی کہ جو بھی چاہے جس طرح چاہے اپنے جذبات کا اظہار کھل کر سکتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ امریکہ ونس پرائڈڈ itself in saying that we have freedom of rights, we have freedom of expression, فرسٹ امینڈمنٹ رائٹس ہیں ہمارے، یہ اسی پہ اٹیک نظر آ رہا ہے۔ مطلب ایک سینس میں آپ دیکھیں اگر پرو ٹرمپ سپورٹرز ہیں اس سینس میں اگر دیکھیں گے کہیں گے اوکے سیفٹی ہے، سیکیورٹی ہے، اگر ایویڈنس بیسڈ وائلنٹ کرائمز ہو رہے ہیں دین اٹ میک سینس۔ لیکن اگر آپ کسی کا پولیٹیکل سٹانس کے اوپر ان کو سپریس کر رہے ہیں، ان کا رائٹ آف اسپیچ، then it's definitely something to look into کہ what are we doing from with our democratic principles that America really stands by۔ ٹرمپ کے جو کرٹکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے ابھی بات کی ہے کہ فری اسپیچ رائٹس انڈر فرسٹ امینڈمنٹ آف US Constitution، اس کے ان اے وے اٹیک کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ there's been crack down on foreign student participating in pro Palestine
پروٹیسٹس. اور یہ ہم نے دیکھا تھا کتنے سارے کالجز کیمپسز میں پرو پالسٹائن ایکٹیوسٹس آئے تھے باہر, ان کو آئس ایجنٹس لے گئے تھے, اینڈ اٹ واز کیپچرڈ آن میڈیا, اینڈ ان اے وے دا گورنمنٹ واز وارننگ دیٹ دس از کمنگ اہیڈ. اینڈ میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں اویس کہ دس تھنک آف دس ایز اے فرسٹ فیز آف مینی مور فیزز آف student visa revocation. They are going to aim to do at least 55 million. That's been put forward in a couple of days ago by press, by the US State Department. اور ابھی یہ فرسٹ فیز ہے جس میں ابھی صرف 6,000 کی اماؤنٹ ہمارے سامنے آئی ہے. There's going to be way more than that for sure. اس کے ساتھ آپ نے کچھ محمود خلیل کی بات کی تھی, اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹف یونیورسٹی کے ڈاکٹرل اسٹوڈنٹ ہیں رمیسا ازرق, ان کا ویزا ریووک کر دیا گیا ہے. انہوں نے ایک آپ ایڈ لکھا تھا کرٹیسائزنگ US فارن پالیسی in the Middle East. Or ICE had the ICE agents, they took her away, and she was released after a few weeks. But it was very damning to see something like this happening in America, where people are always, there's always right to dissent, right? Agar aapka discord hai, disagreement hai, we were always allowed to be vocal about it. Ab in a way fear logon ke dimag mein aa raha hai aur hearts mein aa raha hai that they can't really speak freely and openly in America. تو اب جو صورت حال آپ نے بتائی ہے, آپ کو ڈر لگتا ہے جب آپ کچھ بولتی ہیں یا ٹویٹ کرتی ہیں یا کوئی جرنلزم ریلیٹڈ اسائنمنٹ پر کام کرتی ہیں, آپ کو ڈر لگتا ہے اب امریکہ میں؟ آئی تھنک یہ سوال آپ کو میری فیملی سے پوچھنا چاہیے. دے ڈو گیٹ نروس ود جسٹ می بینگ اے جرنلسٹ اینڈ ویری ووکل. لیکن دیکھیں, جو امیگریشن کی ایک جرنی ہوتی ہے, ایک امیگرینٹ جرنی ہوتی ہے فرام بینگ گرین کارڈ ہولڈر ٹو بینگ اے سٹیزن, اٹ از اے ویری پینفل جرنی, ایموشنلی, فزیکلی, فائنینشلی, اسپرچولی, ان مینی وے. اور جب ہم اس مقام میں پہنچتے ہیں کہ ہمیں سٹیزنشپ ملتی ہے تو دیر از اے سینس آف پرائڈ کہ اوکے ناؤ وی آر پارٹ آف دس کنٹری. لیکن ایک انکلوژن اور بلانگنگ کی ایک لانگنگ ہے آئی تھنک بہت سارے امیگرینٹس میں جو سٹیزنس ہیں, لیکن وہ اس طرح کی خبریں پڑھ رہی ہیں اینڈ دے آر گیٹنگ اے لٹل ہیزیٹنٹ کہ ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی اس کنٹری میں, بٹ کین وی ریئلی اسپیک فریلی؟ از فری اسپیچ ایبسولوٹلی دیئر فار اس؟ اچھا, یہ جو ویزاز ریووک کرنے کا پروسیس ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی کتنی ہے, کتنا اوپن پروسیس ہے یہ؟ The short answer to that, OS, is that the transparency is very minimal. Because جو لا الاؤ کرتا ہے ریووکیشن کا, کافی انسٹنسز میں دیر از نو پرائر نوٹس گیون ٹو دا پیپل ہو آر گیٹنگ ان دس پوزیشن آف دیئر ویزا ریووکیشن, رائٹ. جوڈیشل ریویو جو ہے وہ بھی آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہے. پبلک ڈسکلوجر, جو کیسز دیکھے جاتے ہیں دے آر ان ایگریگیٹ, مطلب لم سم اماؤنٹ کلمپڈ ٹوگیدر, انڈیویجول کیس بائی کیس نہیں دیکھا جاتا, کیونکہ انڈر اسٹافنگ ہوتی ہے ان موسٹ آف دیز کیسز. جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں ہوتے ہیں دے جسٹ ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو گو انڈیویجولی آن ایچ کیس. تو دیکھنے میں اگر آپ دیکھا جائے کہ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اینڈ دا گورنمنٹ ان جنرل, دے ہیو ویری وائڈ لیٹیٹیوڈ, رائٹ, wide powers to impose such revocations of visa with very little obligation to explain themselves as to why they're revoking the visa, right? So obviously it's impacting these students who are not, they're not given time to do the due process, which is at least contest or at least give their perspective کہ یہ کیوں آپ نے کیا ہے, یہ ایویڈنس ہے, ہم نے یہ نہیں کیا ہے, for instance. Or they can just have a say or come out with a point of view where they are contesting it. تو ایسا بھی نہیں ہو رہا ہے. بہت بعد میں پتہ چلتا ہے جب یہ ریووکیشنز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, they are either find it on the borders or when they are literally about to leave for a country, right? Like for instance کسی اسٹوڈنٹ نے اپلائی کیا, وہ امریکہ میں پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ آ کے ان کا ایک دم سے ویزا ریووک ہوتا ہے, رائٹ. دین دے آر جسٹ لائک ان اے ڈیلیما کہ کیا ہوگا, پہلے سے بتایا نہیں جاتا ہے. اور جو سائٹیشنز گورنمنٹ دیتی ہے, جو لینگویج استعمال کرتی ہے, اٹ از ویری ویری ویگ اینڈ ویری ٹیکنیکل that a student can't understand. They may have to hire a lawyer to understand that. And obviously, you know how it is when we're students, no one has the money to hire anybody. اور یہ پروسیس جو ہے یہ اب کورٹس میں چیلنج کیا جا رہا ہے؟ ہاں, یہ بہت اچھا سوال ہے. اینڈ آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ امیریکا ریئلی پرائڈز itself in, that they have these systems of checks and balances. کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے which is a very bold step taken by the executive branch, there will be a judicial branch, there will be a legislative
branch that's going to push back and fight back, right? So courts में challenge definitely हो रहा है, revocations are under heavy legal challenges, और जो कुछ हैं main reasons जिस पे challenge किया जा रहा है, एक जो मैंने हल्का सा mention किया था is due process. Students, like I said, didn't get a chance or a fair chance to contest the allegation. दूसरी बात है फ्री स्पीच, जिसके बारे में हमने थोड़ी बात की है कि रिवोकिंग वीजाज फॉर पॉलिटिकल एक्टिविज्म वायलेट्स द फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स. तो इन दो जो मेन वजूहात हैं उनके वजह से जो है काफ़ी लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को. मल्टीपल ACLU चैप्टर्स have come out, and people who don't know what ACLU is, it's American Civil Rights, Civil Liberties Union, American Civil Liberties Union. So they've come out, उनका मैं आपको example भी दे देती हूँ, that 60 students are saying that DHS and State Department are arguing they were denied rights to contest before facing deportation. और फाइनली ये बताइएगा माहीन कि क्या अब ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनके वीज़ा रिवोक किए गए हैं, तो क्या इन सबको डिपोर्ट कर दिया जाएगा? GOS, great question. So revocation जो है, it actually means loss of status, right? So once a student's visa is revoked, they are considered out of status. And this makes them subject to removal unless they leave voluntarily or not. Immediate जो impact देखा गया है वो है कि some revocations are prospective, यानी कि वो affect करते हैं future travel. So for instance, if a student is already here, and once they leave to visit home, for instance, there's a student whose home country is Pakistan, वो पाकिस्तान जाएंगे तो वो वापस नहीं आ सकते because their visas gotten revoked. So they can't re-enter basically. But in the 60,000 plus cases जो यहाँ आए हैं, State Department officials said that the revocations apply to students already that are present in the United States, which means that they must depart or face deportation proceedings, which obviously means that the ICE agents will come, hunt them down and take them. दूसरी बात इमीडिएट इम्पैक्ट का बता दिया मैंने आपको, लॉस ऑफ स्टेटस का बता दिया है. इन्फोर्समेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी स्पेसिफिकली जो इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट है, ICE हैंडल्स इन्फोर्समेंट्स, they flag students for serious crimes or terrorism support and are expected to be placed in removal proceedings. ठीक है, आखिरी है due process. In theory, students can appeal or contest the grounds in immigration courts, but the standard is very tough. Or especially terrorism related जो cases होते हैं where evidence may be classified or broadly interpreted. तो ये है. और फिर अगर हम यूनिवर्सिटी का रोल देखें, they are being asked to update their federal student database, जिससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी because it can reflect students whose visas have been revoked. So it'll be easier to kind of get them through the system, to the education system. तो bottom line अगर देखी जाए वो ये है कि yes, most of these students will either leave voluntarily or they'd have to face deportation through ICE. The only exception would be if they quickly obtain another lawful status. For instance, कोई work visa मिल जाए, asylum, etc. इस तरह करके. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे. माहीन मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थी, अमेरिका से जर्नलिस्ट, और हमें बता रही थी कि 6000 स्टूडेंट्स का वीज़ा जो है वो रिवोक कर दिया गया है, वीज़ा मंजूर कर दिया गया है और अब उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट किया जाएगा. नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही. आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे. उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.